बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो जुमे की मुबारक देंगे तमाम मुसलमानों को, और इसके साथ साथ जुमे के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसके साथ साथ नमाज कायम करें, क्योंकि आजकल जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारी चीज़ें आजकल जो है हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आपको जो अगर बेहतरीन कोई चीज़ सुकून दे सकती है तो वो नमाज है। नमाज से बेहतर जो है वो कोई चीज़ भी नहीं है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में जब ठहराव लाना चाहते हैं, जब आप सुकून लाना चाहते हैं, तो नमाज की तरफ जाएं, अल्लाह की तरफ जाएं। जब आपका अल्लाह की तरफ से जो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बनेगी, जो कनेक्शन बनेगा, वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो आप फिर जो भी आपके इर्द गिर्द के मसाइल होते हैं ना, वो आपको बहुत छोटे से लगते हैं। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के एंकर पर्सन हैं हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको आज। और इसके साथ ही आज मैं आपको अपने नाज़रीन को बताऊंगी जो मेरे बाल आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ना, इनके पीछे जो है वो सहरीन क्लब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्पेशली कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और सेकेंडली बालों के हवाले से हम जब बात करते हैं ना कि बाल की आपके सबसे ज़्यादा शख्सियत में जो नुमाया होते हैं ना वो आपके बाल होते हैं। तो बालों के बारे में जितना इंसान वहमी होता है ना, और जितनी मैं हूँ स्पेशली उसमें हवाले से देखा जाए तो सहरीन क्लब ने जो है मेरे बालों को एक नया स्टाइल भी दिया। और बालियाज मैंने करवाया, तो आप जितनी खवातीन देख रही हैं वो यकीनन बालों के हवाले से परेशान भी हैं। आजकल जिस तरह बालों के बहुत ज़्यादा मसाइल भी चल रहे हैं, वो चाहती भी हैं कि उनके बाल जो हैं बड़े खूबसूरत नजर आए। तो आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करके जो है वो सहरीन क्लब जा सकती हैं। शाहरुख आलम में उनका जो है वो सैलून है, तो लाजमी विजिट करें। और मेरी तरफ से तो यूँ समझ लेना कि 100% है कि आप वहाँ जाएं और लाजमी विजिट करें अपने बालों के हवाले से। और इसी के साथ हसन से हम जानेंगे इनकी स्टोरीज के हवाले से, क्योंकि क्राइम की बीट भी है और जो इनके प्रोग्राम्स हैं वो भी क्राइम से रिलेटेड ही होते हैं। तो सबसे पहले तो हसन काफी बीमार रहे हैं ना, तो हसन तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गई है तबीयत। असल में खुश्क सर्दी है, मौसम का हाल बताते ना, खुद मौसम की जद में आ गए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बस असल में एकदम खुश्क सर्दी की वजह से फिर एहतियात भी बंदा नहीं करता, तो फिर थोड़ी सी तबीयत बिगड़ ही जाती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर है, स्टेबल है तबीयत माशाल्लाह। और वैसे भी इस मौसम में जिस तरह का आज कल भी मौसम था, क्योंकि अभी दिसंबर का मिड चल रहा है, तो सर्दियां जो है अब स्टार्ट हो चुकी हैं। मतलब अब हम कहते हैं कि धुंध भी पड़ी है, स्मोक भी है, तो उसमें अपनी सेहत का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए आपको। अच्छा, इसके साथ साथ जो है क्राइम के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्राइम की क्या सूरत हाल चल रही है इस टाइम। क्राइम की अगर बात करें तो आए रोज हम लोग देखते हैं कि क्राइम तो बढ़ता ही चला जा रहा है। असल में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक चीज नहीं इन्वॉल्व होती, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो फिर लीड करते हैं एक पूरे के पूरे नेगेटिव रिजल्ट को। अगर हम पिछले एक हफ्ते के दौरान की बात करें तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्तान में तकरीबन 250 प्लस वारदातें रिपोर्ट्स हुई हैं, जिसमें अगर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो वो 160 जो थी वो चोरी की थी, और तकरीबन 90 या 100 प्लस जो वारदातें थी वो डकैती की थी, राहज़नी की थी। उसमें अगर हम फिर आगे चलते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं इन तमाम चीज़ों को, तो उसमें मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि तकरीबन 5 करोड़ से जायद मालियत का सामान है जिससे शहरी हाथ धो बैठे हैं। ये एक हफ्ते के दौरान की बात है। सही, ये यानी कोई एक महीने का क्राइम डाटा नहीं है, ये 2 हफ्तों का नहीं है, ये एक हफ्ते का क्राइम डाटा है जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते का था। तो रेगुलर बेस पर हमारी जिससे भी बात होती है, जो बंदा भी है, तो यही बताता है कि क्राइम रेशो बढ़ती चली जा रही है। क्राइम की जो सूरत हाल है वो रोज बरोज बदतर ही देखने को आ रही है। तबीयत ठीक है, बस वो असल में थोड़ा सा बस अभी मुकम्मल तौर पे सेहत याब नहीं हुआ ना। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानेंगे, प्रोग्राम्स आप करते रहते हैं, आए दिन हम ये देख रहे हैं कत्ल के वाकयात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसमें ये है कि आजकल जिस तरह डकैती भी हो रही है, तो एक मामूल सा ही बन गया है कि जब आपने अगर किसी के साथ जो है वारदात भी करनी है तो फौरन जो है वो जान से भी मार देते हैं। अब इस चीज़ से भी गुरेज नहीं करते कि चलें, एक तो आपने किसी का माल लूटा, आपने उससे माल छीना,
اور اس کے بعد اس کو آپ نے جان سے مار بھی دیا. اصل میں اس کے پیچھے بھی اگر دیکھیں نا، اس کے پیچھے بہت ساری لاجکس ہیں. آپ یہ دیکھیں، ایک بندہ جو کوئی چوری کرنے آیا ہوا ہے، ڈکیٹی کرنے آیا ہوا ہے، راہزنی کرنے آیا ہوا ہے، وہ اپنی جان تو اس نے داؤ پر لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں اگر میری جان داؤ پر لگی ہوئی ہے تو کہیں اگر مجھے ریٹیلیشن فیل ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو میں دوسرے بندے کو بھی نہ چھوڑوں. تو سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے دوران ڈکیٹی، آپ یہ دیکھیں ہلکی سی مزاحمت ہوتی ہے، ریگولر بیس پر ہم کتنی چیزیں سننے کو دیکھنے کو آتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں کہ جسٹ تھوڑی سی مزاحمت پر فائرنگ کی ہے اور مرڈر کر دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری عدم برداشت ایک کہہ لیں، دوسرے نمبر پر تھوڑے سائیکولوجیکل ایشوز کہہ لیں. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں نا سب سے مین امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہ بڑا امپیکٹ کرتا ہے آپ پر. آپ کے سرکمسٹانسز، ہوم سرکمسٹانسز، آپ کے دوست، آپ کا پیئر گروپ. ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ایک دوست وہ کچھ بھی نہیں کرتا، پورا دن وہ سوتا ہے، رات کو وہ ایک پسٹل اٹھاتا ہے، 2-4 لوگوں کو ڈکیٹی کرتا ہے اور اس کا بڑا اچھا لائف سٹائل ہے. آن دا ادر ہینڈ جو دوسرا بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے یار میں پورا دن محنت کرتا ہوں، محنت کرنے کے بعد میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، میرے گھر کا گزر بسر جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. تو یہ جب یہ کمپیریزن آ جاتا ہے، جب آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے تو اس ٹائم پر آپ لوگوں میں یہ چیز دیکھ لیں کہ پھر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے. جب آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں گے، جب آپ یہ چیز مان لیں گے کہ میرے پاس جو آ رہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہوا ہے صابر و شاکر ہوں میں، اللہ کی ذات کا بے حد شکر ہے، تو پھر آپ کے معاملات سٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کرائم سب سے پہلے سٹارٹ ہی اس ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ کا ایمان ویک ہوتا ہے آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، آپ کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ مس لیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی مس لیڈ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈی ریل، پھر اس کے بعد ڈی ٹریک، اس کے بعد مس لیڈ کرتا ہے نیگیٹو ریزلٹ کو. اب اس طرح کے جو کرائم ہیں پھر وہ آپ دیتے ہیں نا، جس طرح ابھی قتل کے ہو گئے. اچھا لوگوں کے اندر خوف خدا بھی نہیں ہوتا نا. ابھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم اتنا آپ لوگ کسی کو جب نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی جو ہم دیکھتے ہیں پولیس کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ پولیس کی کیا کارکردگی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جب بھی ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تھانوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، ایف آئی آر جو ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں، لوگوں کو فوراً جو ہے انصاف کی فراہمی، ہاں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے بھی کافی چیزیں. تو اس پہ آپ کیونکہ بیٹ میں اس میں رہتے بھی رہے ہیں، فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی ان چیزوں کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو نا اس میں ایک سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ ہے تھانوں کو اپ گریڈ کرنے کی. اس کی میں آپ کو ایگزامپل ایسے دیتا ہوں. ایک میلا بندہ بیٹھا ہو، اسے آپ اپنے ساتھ اٹھائیں اور اسے آپ باربر کی دکان پر لے جائیں، اس کی کٹنگ کروائیں، اس کی داڑھی شاڑی سیٹ کروائیں، اس کے بعد اسے نہلا کر اس کو اچھے کپڑے پہنائیں. بندے کے آؤٹ فٹ تو چینج ہو جائے گی لیکن سوچ تو اس کی وہی رہے گی نا. سوچ اس کی میلی رہے گی، کپڑے اس کے اچھے ہو جائیں گے لیکن سوچ اس کی ویسے رہے گی. سیم اسی آپ ایگزامپل کو امپلیمنٹ کر دیں تھانوں کی اپ گریڈیشن پر. تھانوں کو کپڑے اچھے پہنائے جا رہے ہیں، رنگ روگن کیا جا رہا ہے، 3D لائٹس لگائی جا رہی ہیں، آنے والے سائلین کے لیے اچھے صوفے، اچھا ایک انہیں انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے. لیکن بات تو پھر یہ ہے کہ اس اچھے انوائرمنٹ کو کیا کرنا ہے کہ اگر وہاں سے انصاف ہی نہ مل سکے، جائیں لوگ مارا ماری میں، ایف آئی آر نہیں ہو رہی. ایک بندہ جس کے گھر میں مرڈر، بڑی سمپل سی میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ایک بندہ جس کے گھر میں مرڈر ہوا ہے وہ 15 پہ کال کرتا ہے، 15 پہ کال کرنے کے بعد پھر تمام ایویڈنس اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، پھر اسے تھانے بلایا جاتا ہے اور 4 گھنٹے اسے انتظار کروایا جاتا ہے. تو وہ بندہ مجھے یہ بتائیں کیا وہ کبھی اعتبار کرے گا تھانوں پر؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ میرا ادھر ان تھانوں سے مجھے انصاف ملے گا؟ ہرگز نہیں. تو ایک بندہ جو آتا ہے تھانے میں اس کا کام نہیں ہو رہا تو اس نے اچھا تھانہ دیکھ کے، خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر لوگوں کے تو مسائل ہے نا اس ٹائم، بیسیکلی تو مسائل، ایشوز پہ انہوں نے بات کرنی ہے کہ کس طرح سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں تھانے کو اپ گریڈ کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر اس کا گھر اچھا ہوتا ہے تو انسان بڑی خوشی اچھا محسوس کرتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے تو انسان اچھا محسوس کرتا ہے. اگر آپ ایک جگہ پر جائیں وہی پرانے صوفے یا
کرسیاں ہی نہیں ہیں, ٹوٹی ہوئی میزیں, یہ وہ لوگوں کے رویے بھی اس طرح سے, اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مارا ماری میں دھکم پیل ہے, تو وہ ایک سائیکولوجیکلی بھی کافی امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ ایسے سمجھ لیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پوری عوام کی, پورے پنجاب کی عوام کی سائیکی کے ساتھ کھیل کر بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے. اگر اسے دیکھا جائے سیکنڈ ٹرم میں, سائیکولوجیکلی ٹرم میں, تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ ایک تھانے میں جا رہے ہیں, وہاں پر آپ کو صوفے مل رہے ہیں, وہاں پر آپ کو ایک باقاعدہ طور پر گائیڈ کھڑا ہوا ہے, میل بھی فیمیل بھی, جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا ایشو ہے. آپ نے اگر ایف آئی آر کروانی ہے, آپ کا موبائل گم ہو گیا ہے, آپ کی گاڑی گم ہو گئی ہے, آپ کا سنیچ ہو, کچھ بھی کوئی آپ کا ایشو ہے, تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے ٹوکن لیں, پھر اس کے بعد آپ اس کاؤنٹر پر چلے جائیں. آگے بندہ بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ڈیل کرتا ہے. تو نہ چاہتے ہوئے سائیکولوجیکلی تو بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے, لیکن بات پھر وہی ہے سائیکولوجیکلی امپیکٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے اگر انصاف ہی نہ مل سکے لوگوں کو. اچھا وہی ہے نا کہ سائلین آئے تو اس نے تو اپنا مسئلہ لے کر آنا ہے نا, اسے تو اس چیز سے کنسرن ہے جو ہمارا معاشرہ ہے اس ٹائم کرنٹ. ویسے تو انوائرمنٹ سب کو ہی چاہیے ہوتا ہے کہ پولیس کا رویہ جو ہے اسپیشلی وہ بہتر ہونا چاہیے. اگر آپ گئے ہیں تو آپ کی اس درخواست کو دیکھا جائے, آپ کو سنا جائے. سب سے بات تو یہ ہے نا کہ سنا جائے. اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے, سائلین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے, جو اکثر ہم پولیس کا رویہ دیکھتے ہیں جس سے لوگ ناراض بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ قانون بہت جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے لیے, مطلب آپ اس کوئی عام اور غریب آدمی گیا نا تو وہ اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے, بڑا آدمی جو ہے وہ اس سے بچ کر نکل جاتا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں قانون جو ہے وہ جی چھوٹے لوگوں کے لیے بنا دیا گیا, بڑے لوگوں کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے نا. تو پولیس کے رویے اور جس طرح ابھی افسران کہتے ہیں کہ بڑا آسان کر دیا ہے کہ لوگ ہمارے پاس ایزیلی ہمارے پاس آ سکتے ہیں, اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ کس حد تک بہتر ہوا ہے. یہ بات آپ سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے سے موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزی اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی بالکل, ملتان شہر میں سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں مہنگائی ابھی بھی برقرار نظر آتی ہے. بات کریں آج کے تازہ بھاؤ کی تو آج سرکاری نرخ نامہ اور مارکیٹ کا نرخ نامہ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں دیکھا گیا ہے. قیمتیں جو ہیں وہ گزشتہ ہی برقرار ہیں, لیکن وہ قیمتیں کوئی تھوڑی نہیں ہیں, کافی زیادہ ہیں. شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہیں, کیونکہ شہری جو ہیں وہ اس مہنگائی کی صورتحال میں سبزیاں اور پھل خریدنے کا قاصر نظر آتے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری جو ہے وہ غریب کی جیب پر بھاری پڑ رہی ہے. سبزیوں میں بات کر لیں تو لہسن گزشتہ 2 ماہ سے 600 روپے فی کلو سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ادرک 480 سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. مٹر جو ہے وہ 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. ان کی سرکاری قیمتیں جو کل تھیں آج بھی وہی دیکھنے کو مل رہی ہیں, جس میں لہسن 580 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. مارکیٹ میں سرکاری نرخ نامے میں مقرر کیا گیا, جبکہ مارکیٹ میں تو 600 ہی ہے. اس کے ساتھ ادرک جو ہے وہ اس کی سرکاری قیمت آج 386 ہے. مٹر 152 سرکاری قیمت ہے. اس کے ساتھ دیگر سبزیوں کی بات کریں جس میں توری 240 روپے فی کلو میں, شملہ مرچ 160 میں, دیسی پیاز 180 سے 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. پیاز جس طرح پہلے بتاتے ہیں, پیاز جو ہے وہ شارٹیج کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگا, اور اس میں اقسام بھی بہت زیادہ آ گئی ہیں. اور اس کے ساتھ بات کریں آلو کی تو سرکاری ریٹ لسٹ میں تو آلو 60 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ میں 80 اور 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے, جبکہ 120 تک بھی کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں مل رہا ہے. ٹماٹر 120 روپے فی کلو میں, ہری مرچ بھی 120 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں اس کی موسمی سبزیوں کی تو وہ گاجر, مولی, شلجم اور گوبھی جو ہیں وہ 60 سے 80 تک مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ان کی سرکاری قیمتیں بھی کچھ یہیں تک دیکھنے کو ملتی ہیں. پھلوں کی بات کریں تو پھل تو بہت زیادہ مہنگے ہیں, جس میں انگور مختلف اقسام میں انگور کی تو ان کی قیمتیں بھی مختلف ہیں. کم سے کم 400 پھر 600 اور پھر 800 روپے فی کلو تک بھی مختلف اقسام کے جو ہیں وہ دام مقرر کیے گئے مارکیٹ میں, جبکہ انگور کی سرکاری قیمت 576 ہے آج کی, کل بھی یہی تک ہی مقرر کی گئی تھی. اس کے ساتھ کیلے کی قیمت کی بات کریں تو سرکاری ریٹ لسٹ میں جو کیلا 90 سے 130 روپے درجن, جبکہ مارکیٹ میں 100 سے 160 روپے درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ بات کریں دیگر پھلوں کی, جس میں سیب مختلف اقسام کے حوالے سے 200 سے لے کر 400 روپے فی کلو تک,
انار 450 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ کینو اور فروٹ اور 100 سے 150 روپے فی کلو میں، جبکہ امرود 200 روپے فی کلو تک بھی دستیاب ہیں. سرکاری اور پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ان میں جو مارکیٹ اور اس کی فرق ہے وہ بھی ابھی برقرار نظر آتا ہے، جبکہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے وہ بھی شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبز مسالہ جات جو ہیں جس میں پیاز بہت زیادہ مہنگا ہے وہ شہریوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے. اس کے ساتھ چکن کل کی طرح آج بھی 435 تک مقرر کی گئی، جبکہ فی درجن انڈے کی قیمت میں آج 2 روپے کا اضافہ دیکھا گیا. کل 343 تھا تو آج 345 ہو گیا ہے. انڈے کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ چکن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. اس کے ساتھ چکن کی مارکیٹ کی اور سرکاری قیمتوں میں بھی 10 سے 20 روپے کا فرق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. جی شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے پولیس کے رویے کے حوالے سے. جی حسن. پولیس کے رویے کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں اب جتنے بھی آفیسرز آ رہے ہیں یا جتنے بھی نئے تھانوں میں تعینات ایس ایچ اوز کیے جا رہے ہیں وہ سارے پی پی ایس سی کے تھرو ایس ایچ اوز تعینات کیے جا رہے ہیں، اور جتنے ایس پیز لیول کے لوگ ہیں یہ سارے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کر کے آ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ایک پڑھے لکھے بندے کا کنڈکٹ ہمیشہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے بنسبت ایک اس بندے کے جو نیچے لیول سے پرموٹ ہو کر آیا ہوا ہوتا ہے. نیچے لیول سے ایک بندہ پرموٹ ہو کر آیا ہے، اگر سب انسپیکٹر دین وہ ڈی ایس پی سے ایس پی بنے تو اس کا مائنڈ سیٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کے کنڈکٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اس کا لوگوں کے ساتھ انوالومنٹ کا وے بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایک پیرالل وے میں اگر آپ دیکھتے ہیں دوسرا شخص ہے جو ینگ ہے، پڑھا لکھا ہے، انرجیٹک ہے، جس کے ذہن میں جس کے خیالات جو ہیں وہ ٹوٹلی نیو ہیں، جو نیو وے سے سوچ رہے ہیں، جنریٹ اپنے خیالات نیو طریقے سے کر رہے ہیں، تو ٹوٹلی ان دو لوگوں کا ڈیفرنس دیکھنے میں آتا ہے. تو جہاں پہلے تو پروموشنز وغیرہ بھی ان کی کتنے عرصے تک ہوتی ہی نہیں تھی نا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تو فوراً کتنی پروموشنز ہو گئی ہیں. یہ تو بلکہ آپ نے اچھی بات کی ہے، وہ اب تو یہ کہتے ہیں پولیس محکمے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید اس جیسا آئی جی، ڈاکٹر عثمان انور جیسا آئی جی ہمیں شاید پوری زندگی پھر نہ مل سکے، پولیس محکمے کو نہ مل سکے. جس طرح سے انہوں نے پوزیٹیو امیج پورٹری کی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک افسر سوچتا تھا کہ آئی جی تک ہماری رسائی کس طرح سے ہوگی، آئی جی کا وہ شاہانہ پروٹوکول، آئی جی کے پاس جانا ہے تو پہلے بتانے ہیں کیا کیا کام ہے. اب تو آئی جی صاحب خود ایک کانسٹیبل کو بلا کر اسے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں. تو یعنی ایک اگر ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک ماتحت کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو امیڈیٹ باس ہے یا اس کا جو باس ہے وہ اسے بلا کر اسے انکریج کرے، اسے سرٹیفکیٹ دے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ سپوز کر لیں ایک بندہ جو ایک ایسے تھانے میں عرصہ دراز سے کانسٹیبل لگا ہوا ہے، جس نے کام بھی بہت سارے کیے ہیں، جس نے کرائم فائٹنگ بھی کی ہوئی ہے، لیکن کوئی نام لینے والا اس کا نہیں ہے، اور ٹوٹلی اسے ایک بندہ آئی جی بلا کر اسے سرٹیفکیٹ سے نواز رہا ہے اور اسے انکریج کر رہا ہے کہ آپ کی یہ جو آپ نے جو وردی زیب تن کی ہوئی ہے آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں. تو یقیناً اس کی 30 32 35 سالہ جتنی بھی اس کی سروس ہوگی اس کا حق ادا ہو جاتا ہے صرف ایک سرٹیفکیٹ میں. اپریشیٹ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا، آپ کسی بھی جگہ کام کر رہے ہوں تو آپ کو حوصلہ دینے والی آپ کی چیز یہی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں. اچھا پھر آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ میں پھر حوصلہ بھی بڑھتا ہے، آپ میں ہمت بھی آتی ہے. اور پولیس کا محکمہ ایسا رہا ہمیشہ، ہم نے جو یہ دیکھا کہ بہت عرصہ دراز سے لوگوں کا تو ایسے بھی، کیونکہ خوف تو ان کا رہتا ہے کہ ان کے رویے سے لوگوں نے جتنا پریشان بھی ہوئے ہیں. ابھی کچھ ٹائم سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر بھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ بالکل ہی خراب ہیں، لیکن کچھ بہتری کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے ذہنوں میں سٹارٹنگ سے اسٹیریو ٹائپ کنسپٹس تھے کہ یعنی وہ پولیس کا آج بھی امیج ہوتا ہے نا ایسے موٹے اور عجیب سے، اور اللہ میں معذرت کے ساتھ اس طرح کا ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ ہمیں دیکھا ہی ہمارے کنسپٹس یہی بنے ہوئے ہیں کہ وہ تھانے کے اندر جائیں گے پتہ نہیں کیا ایسے وحشیت طاری ہوگی تھانے کی، پتہ نہیں جائیں گے ہماری کوئی بات سنے گا، جن بیٹھے ہوں گے اندر، یا کوئی ہمیں ٹریٹ کرے گا بھی صحیح یا نہیں کرے گا. یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسی اسٹیریو ٹائپ کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے تھانے کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. تھانے کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے رویوں میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. دوسری اگر میں آپ کو اسی کے ساتھ چیز کی ایگزامپل دوں تو فرینڈز آف پولیس یوتھ انٹرنشپ پروگرام جو کروایا جا رہا ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے
یعنی کمیونٹی پولیسنگ کی جائے, کمیونٹی کے ساتھ آپ اتنے انڈلج ہو جائیں کہ کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو وہ بالکل اسے اس طرح کا زون دیا جائے, اتنا ایزی وہ فیل کرے کہ وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی ڈسکشن کر سکے. جب وہ آپ کے ساتھ ایک لے مین آ کر ایس ایچ او کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈسکشن کر سکے گا تو کرائم بھی کنٹرول ہوگا, ادھر یہ بھی پتا چلے گا, آپ کے لوکل سورس بھی ڈیولپ ہوں گے, اور پھر یہ بھی پتا چلے گا اچھا یار یہ بندہ سپوز کریں اگر یہ کچہری چوک کے قریب رہتا ہے وہاں پر کیا کیا مسائل ہیں. وہاں پر ایک تھانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک تھانے کے کافی سارے لوگوں سے نگیٹ ہو جاتی ہیں, لیکن ایک لے مین آپ کے میرے جیسا کامن پرسن اسے فیس کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی گلی میں منشیات فروشی کی جا رہی ہے, کسی کی گلی میں ایک بندہ آتا ہے وہ آ کر فائرنگ کرتا ہے یا اسلحہ لہراتا ہے یا کچھ بھی وہ ڈراتا دھمکاتا ہے, تو یہ تمام چیزیں ایک لے مین کو پتا ہوتی ہیں, ایک ایس ایچ او کو نہیں پتا. اگر ایک میرے جیسے بندے کا اگر ایک ایس ایچ او کے ساتھ اچھا کمیونیکیشن لیول ہوگا تو میں اسے ایزیلی بتا سکوں گا کہ یار ہماری گلی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے ٹاؤن میں, ہماری کالونی میں, ہمارے محلے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا, جس کا مجھے پتا ہے, اور میرا نام صیغہ راز میں رکھ کر پھر وہ اس کے خلاف اچھے طریقے سے کارروائی بھی عمل میں لائی جائے. کمیونٹی پولیسنگ بیسیکلی ہے یہی چیز. اور وہ جو آپ نے بات کی رویوں والی, وہ صرف اسی لیے چینج کیے جا رہے ہیں, اسی لیے بہتر کیے جا رہے ہیں, تھانوں کو اپ گریڈ اسی لیے کیا جا رہا ہے. بار بار آئی جی پنجاب اپنے افسران کو, اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں, ایس ایچ اوز ہو گئے یا جتنے بھی لوگ ہو گئے, انہیں بار بار ایک چیز یہی سمجھا رہے ہیں, اسی چیز پر فورس دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کمیونٹی کے ساتھ لیول اچھا رکھیں. آپ کمیونٹی کے ساتھ جب آپ کی کمیونیکیشن سٹرونگ ہوگی, کمیونٹی کے ساتھ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے طریقے سے ہوگا, کرائم کو بھی ایزیلی کنٹرول کیا جائے گا, آپ پر لوگ اعتماد بھی کریں گے, اور جب آپ پر لوگ اعتماد کریں گے تو آپ ایزیلی ایک معاشرے کو پرامن بنا سکیں گے. اچھا, پھر یہ بڑا ضروری بھی تھا کہ جس طرح کے حالات چل رہے تھے اس میں یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی اپنے طور پہ بھی چیزیں ہونی چاہیے تھیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں آئے روز ہماری جو تربیت کا ہم فقدان دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے, چاہے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی ادارے میں, تو ہم کہتے ہیں یار تربیت نہیں ہے. تو تربیت تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اس طرح کے سکھانے کے مواقع دیں گے جس میں لوگوں کو سیکھنے کا کچھ موقع ملے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی جانیں گے, اس ٹائم جو ہم پنجاب پولیس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار سٹاف کی کمی ہے, یا اس چیز کے حوالے سے بھی بڑے بجٹ کی وجہ سے, اچھا پھر پیٹرول کی اس میں بھی گاڑیوں کی وجہ سے بھی, تو اس حوالے سے بھی بتائیے اس میں بھی کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کا جواب نہیں ہے. اس میں بہتری ابھی تک نہیں آ سکی. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, چونکہ میرا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پولیسنگ, کرائم, کرمنل انہی کے ساتھ تو انہی میں گھومتے رہتے ہو, انہی کے ساتھ فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی کہہ لیں, چلیں. تو سیکھنے کے مواقع ہیں, انسان کو سیکھنا چاہیے, تو سیکھ رہے ہیں ہم بھی بہت ساری چیزیں. اچھا ہے, زندگی کا اچھا ایکسپیرینس ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, اس میں جب ہم پولیس والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, تو اس میں سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے, اگر ایک پولیس والے کی لائف آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلے کتنی ڈیفیکلٹ اس کی لائف ہے. میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں, ایک تھانے کی حدود میں سپوز کریں 4.5 لاکھ لوگ رہتے ہیں, یا اسے بھی آپ کم کر کے 2 لاکھ لوگ جو ہمارے سٹی کے تھانے ہیں. جتنے گنجان ہے, گلی کے ساتھ گلی ہے, گھر کے ساتھ گھر ہے, دیوار کے ساتھ دیوار ہے, بڑے کمپلیکس ایریاز ہیں. ایک محلے میں تقریباً 50-50 ہزار کے اراؤنڈ لوگ رہ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تھانے کی نفری تقریباً 35 سے 40 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک ایس ایچ او, 2 سب انسپیکٹر, 3 اے ایس آئی, اور اس کے علاوہ سنتری, کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, یہ ملا کے تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں 35 سے 40 لوگ. 35 سے 40 لوگوں کو آپ ڈیوائیڈ کریں 2 لاکھ کی آبادی پر, کس طرح سے وہ 35 سے 40 لوگ 2 لاکھ لوگوں کو کنٹرول کریں؟ سمپل سی بات ہے. اس میں اب جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تھانے کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, انہوں نے جو کیس پینڈنگ ہے انہوں نے وہ کیس بھی دینے ہیں, انہوں نے کورٹس میں بھی جانا ہے, انہوں نے ملک کا ٹرائل بھی کرنا ہے, جو ان کے پاس جتنے کیسز پینڈنگ ہیں ان کی انہوں نے تفتیش بھی کرنی ہے, انہوں نے لوگوں سے بھی ملنا ہے, لواحقین سے بھی ملنا ہے, ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارنے ہیں. ایک بندہ کیا کیا کام کرے؟ یہ جب تک نفری بڑھائی نہیں جائے گی, جب تک نفری کو زیادہ نہیں کیا جائے گا. اگر میں آپ کو ویسے ایک
इंटरनेशनली बताऊं यूरोपियन कंट्रीज का, तो यूरोपियन कंट्रीज में तकरीबन 350 टू 400 पर्सन्स के लिए एक पुलिस वाला और एक डॉक्टर होता है ऑलमोस्ट। तो अब आप यहां पर देख लें कि 350 या 400 इजीली वो 350 लोगों को या 400 लोगों को कंट्रोल करना काफी इजी हो जाता है। अच्छा, वहां पे फिर उस तरीके से चीजें भी तो, सिस्टम भी तो चेंज है। इस पे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सिस्टम के हवाले से। अच्छा, जिस तरह बाहर के सिस्टम की हम बात करते हैं ना, क्राइम की रेशो, जिस तरह हम पाकिस्तान, बाहर भी क्राइम है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में हम देखते हैं क्योंकि हाईलाइट जल्दी हो जाता है, यहाँ के लोग भी जो हैं वो भी बड़ा तंग है। एक तो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से अब ये दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह हम पहले फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप की बात कर रहे थे, इसमें तुलबा के हवाले से भी जानना चाहूंगी, उनको वैसे क्या क्या मौका मिला सीखने का? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने जो पहली बात की है वो आपकी थी कि बाहर के ममालिक में भी क्राइम है। मैं उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। बाहर के ममालिक में भी क्राइम है, बिल्कुल है। वहाँ के लोग सिविलाइज्ड हैं, वहाँ का कानून इतना ताकतवर है कि लोगों को पता है कि अगर हम क्राइम करते हुए पकड़े जाएंगे, अगर मेरे ऊपर ये चीज साबित हो गई कि मैंने क्राइम किया है, तो मुझे कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा मिलेगी। यहाँ पर मसला उलट है। यहाँ पर ये है कि कर लो कहाँ फिर देखा जाएगा, देखी जाएगी, बात के बाद में देखी जाएगी। यहाँ पर पुलिस वाले, अगर मैं आपको इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ, थाना मखदूम रशीद की हदूद में आज से तकरीबन ऐसे समझ लें 2 माह कबल इश्तिहारी मुल्जिमान थे, वो 72 मुकदमात में वो नामजद थे। एक 72 मुकदमात में नामजद था, खलील मिरासी उसका नाम था, और दूसरा था चाचक, वो तकरीबन 35 से जायद मुकदमात में नामजद था। अब मैं आपको इसमें बताने की जो चीज है वो क्या है, एक 72 मुकदमात में नामजद है, एक 35 से जायद मुकदमात में नामजद है, और जितनी मर्तबा कोर्ट में वो पेश हुए हैं, कोर्ट ने उन्हें किस पर, अदम शवाहिद पर, या उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उन्हें बरी कर दिया है। तो भी क्वेश्चन उठता है ना कि हमारे भी इंसाफ कहाँ है, या फिर कानून किधर है। अब यहाँ हम बात करते हैं जब पुलिस वालों के साथ, पुलिस वाले कहते हैं कि हम तो मुकम्मल तौर पर 72 मुकदमात में हमारे पास तो उनकी चीजें हैं, हम जब कोर्ट में लेकर जाते हैं तो अदालत उन्हें बरी कर देती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब अच्छा, कुछ चीजों में वही ना सिस्टम की खराबी ये भी आती है कि अच्छा कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी जो है वो बेबस हो जाते हैं। ऐसी बात है, जब अदालतों में केसेस जाते हैं तो पुलिस तो फिर कुछ नहीं कर सकती। Exactly. जब तक वो थानों में है या उनकी हिरासत में है तो तब तो कुछ भी वो अपना उसके मुताबिक डील कर सकते हैं, तफ्तीश भी करते रहते हैं। लेकिन हिरासत से जैसे ही वो केस आपका गया अदालत में तो फिर अब आप ये देखें कि वो 72 मुकदमात में वो बंदा नामजद था, उसके बाद उसने जब देखा कि मैं इजी हूं, कोई मसला नहीं है, उसने छोटे छोटे क्राइम, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, छोटा क्राइम लीड करता है बड़े क्राइम को। जब वो माइनर क्राइम कर रहा था, उसने देखा मुझे सजा नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, फिर वो आया हीनियस क्राइम की तरफ। सबसे बड़ा जो हीनियस क्राइम तस्वुर किया जाता है वो 2-3 तस्वुर किए जाते हैं, रॉबरी विद मर्डर, रॉबरी विद रेप एंड रेप विद मर्डर। और जो उसने एंड में एक क्राइम किया वो था रॉबरी विद रेप। तो अब आप खुद देखें कि अगर उसे पहले ही किसी मुकदमे में सजा मिल जाती तो वो ये काम ना करता, हरगिज ना करता, क्योंकि उसे सजा नहीं मिली हुई थी। वो अकेला खलील मिरासी था, उसके बाद उसने अपना एक चाचक मिलाया, चाचक के बाद उसने 2-3 और लोग ऐड करने के बाद उसने कहा मुझे तो कोई नहीं पकड़ सकता ना कुछ। जहाँ 35 मुकदमात मेरे ऊपर हैं, जहाँ दूसरे ने कहा मेरे ऊपर 72 मुकदमात हैं, तो 73वां भी हो जाएगा तो मेरे ऊपर क्या इशू हो जाएगा। लेकिन जब उसने एक हीनियस क्राइम कमिट किया तो फिर वो पुलिस वाले जब उसे अदालत में लेकर गए तो अदालत ने कहा बिल्कुल ये हीनियस है, अब इसे सजा होनी चाहिए। तो देखें, अगर 72 क्राइम उसने किए हुए हैं, कोई सजा नहीं मिली, 73वें पर अगर उसे कानून सजा दे रहा है, यकीनन ये फिर वो आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले ही उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता तो फिर शायद जो है आपके हमारे कानून उस तरीके से जो है ना सख्त सजाएं नहीं है ना, सजाओं में कहीं ना कहीं आपको जो है वो नजर आ जाए, इसमें थोड़ी नरमी दिखा दी जाती है, या फिर आपको जो है कुछ इस तरह का भी, क्योंकि जब लॉयर्स भी जाहिर सी बात है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और सच और झूठ की जंग तो चल ही रही होती है। ये तो अजल से चलती आ रही है, अजल से ही सच और झूठ की जंग चलती आ रही है, बुराई और अच्छाई की जंग ये तो अजल से ही चलती है। फिर आपका दूसरा सवाल था फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का तलबा पर क्या असर है।
بات پھر وہی سٹارٹنگ ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، ہمارے اسٹیریوٹائپ کنسیپٹس. بچوں کے ذہن میں آج بھی، بچوں کے ذہن میں کیا، بڑوں کے ذہن میں یہی کنسیپٹ ہے کہ تھانے میں ہم جائیں گے ہمیں انصاف نہیں ملے گا یا ہماری کوئی بات نہیں سنے گا. لیکن چونکہ وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ویژن ہے کہ ہم نے لوگوں میں کس طرح سے کمیونٹی پولیسنگ ڈیولپ کرنی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسپیشلی یوتھ جرنلسٹ، ینگ جرنلسٹ جتنے ہیں، انہیں اپنے ساتھ انڈلج کیا جائے. تو وہ اب اپنے ساتھ پولیس لائن میں باقاعدہ طور پر جتنے بھی پولیس تحفظ مرکز ہے، اس کے علاوہ یہ وکٹم سینٹر ہے، اس کے علاوہ پولیس خدمت مرکز ہے، یا جتنے بھی مین جو اپ گریڈ ہوئے تھانے ہیں، ان تمام تھانوں کا وزٹ بھی کروایا جا رہا ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کو، اور انہیں بتایا جا رہا ہے. اچھا، اس میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ پولیس کی ایک نئی ایپ، آن لائن ایپ بھی آئی ہوئی ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں، اور جو ابھی میں آپ کو بات کر رہا تھا صیغہ راز والی، آپ اگر کوئی چیز جا کر تھانے نہیں بتانا چاہتے تو آپ وہ وہاں سے آن لائن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آن لائن آپ دیں وہاں پر، اس میں پھر آپشن آ جاتا ہے کہ آیا آپ اپنی آئیڈینٹی شو کرنا چاہتے ہیں، آیا آپ اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہیں. تو جو کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں میری آئیڈینٹی چھپی رہے تو اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. اور اس طرح سے صیغہ راز میں رکھا جائے گا کہ جس آفیسر کے پاس وہ کمپلینٹ جائے گی اسے بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کمپلینٹ کس نے کی ہے. جسٹ اس نے اس پر ایکشن لینا ہوگا. ایکشن لینے کے بعد سپوز کر لیں، میں جیسے آپ کو ابھی ایگزامپل دے رہا تھا، کسی گلی محلے میں کوئی چرس بکتی ہے، کوئی فائرنگ کرتا ہے، کوئی کسی آ کے ڈراتا دھمکاتا ہے. ابھی ایکٹیویٹیز تو بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی کمپلین کر دیں گے تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے، کیسا آئے گا. اور جس بندے کے خلاف ہم کمپلینٹ کریں گے وہ بندہ تو ویسے ہی کرمینل ہے، تو وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اچھا، اس پہ مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ ہیں جی پروفیسر عبدالماجد وٹو صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کرائم کے حوالے سے، ہم اس بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جی حسن. اچھا، تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے اب طلبہ کے اندر کمیونٹی پولیسنگ، یعنی یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آگے چل کر انہوں نے ہمارے ملک کی باغ دوڑ بھی سنبھالنی ہے، آگے چل کر انہوں نے ہمارے معاشرے کو بھی سٹیبل کرنا ہے، اور جتنے بھی یعنی آگے فیوچر کے فیصلے ہیں تو انہیں طلبہ نہیں کرنے ہیں. اگر ان کے ذہن میں کسی چیز اسپیشلی پولیس کے ریلیٹڈ یا پولیسنگ کے ریلیٹڈ اگر ان کے ذہن میں وہی اسٹیریوٹائپ کنسیپٹس ہوں گے کہ ہم جائیں گے ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، تھانے کس طرح سے ہوں گے، تو وہ ایک چیز کو اوور کم کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ ہر تقریباً 15 دن کا ایک سیشن کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک ماہ کے سیشن کیے جا رہے ہیں جن میں انہیں مکمل چیزیں بتائی جا رہی ہیں. پہلے وہ انہیں پولیس لائن میں اچھے طریقے سے ود پروٹوکول تمام چیزیں انہیں بتائی جاتی ہیں. سی پی او کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ایس ایس پی آپریشن، سی ٹی او، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، جتنے ایس پیز ہیں متعلقہ 4 ڈویژنز کے، وہ ان کے ساتھ آ کر کوارڈینیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، دین انہیں بتاتے ہیں. پھر سب سے بڑی جو بات ہے، بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی باتیں ہیں وہ آپ ہمارے سے ڈسکس کریں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی نیگیٹو خیالات ہیں، آپ کے ذہن میں پولیس کے ریلیٹڈ یا پولیسنگ کے ریلیٹڈ، تھانہ کلچر کے ریلیٹڈ یا وردی کو لے کر کسی قسم کے کوئی مسکنسیپشنز ہیں تو وہ آپ ہمارے سے دور کریں. ظاہری سی بات ہے، مسکنسیپشنز تو ہمیشہ دوری ڈسکشن سے ہی ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک سے ہوتے ہیں، کنورسیشن سے ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو سلسلہ ہے یہ مسلسل جاری ہے. یہ گزشتہ تقریباً ایسے سمجھ لیں 2 ماہ سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے. یہ سٹل اب تک جاری ہے، اور یہ اب بھی جو ایک سیشن ہے وہ پولیس لائن میں کنڈکٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ نیکسٹ بھی جیسے ہی یہ سیشن ختم ہوگا نیکسٹ پھر یہ سٹل یعنی یہ سارا سرکل جو ہے یہ اس طرح سے چلتا رہے گا. وہی بات آ گئی نا کہ ان سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہم چوری اور ڈکیتی کے قتل کے واقعات دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ منشیات کا بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے. اس حوالے سے بتائیے اس کرائم کو روکنے کے لیے پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اب اگر دیکھیں
اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ تو ریگولر بیس پر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہ چلتے کسی سے کوئی دوران ڈکیتی واردات یہ تمام چیزیں تو بڑی نارمل سی ہیں. اس میں جو مین چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری یوتھ جو ہے وہ اب پڑ چکی ہے نشوں میں. ایک آئس کا نشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہماری یوتھ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ڈی ٹریک کر رہا ہے. جتنے بھی آلموسٹ میں پروگرام میں کیسز کرتا ہوں تو اس میں میں آپ کو بتاؤں اگر 70 to 80% لوگ ہیں وہ آئس ایڈکٹڈ ہیں. آئس ایڈکٹڈ ہونے کے بعد وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں. یعنی اگر ایک بندہ اپنے سینسز میں ہے تو اسے پتہ ہے کہ یار میں نے یہ کرائم نہیں کرنا یا یہ برا ہے. جب ایک بندہ ہے ہی نشے میں اور آئس کے نشے میں, آئس کا نشہ ٹوٹلی معاف کر دیتا ہے اور یوتھ ساری تقریباً آلموسٹ جتنی بھی ہے ہماری وہ انڈلز ہی آئس کے نشے میں ہو رہی ہے. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں ہمارے اداروں میں سب سے بڑی بات جو ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں تعلیمی ادارے جہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے تربیت ہو رہی ہے, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیچرز بھی انوالو ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی کچھ انوالو ہوتے ہیں. تو اس طرح جب ماحول ملے گا تو ظاہری سی بات ہے ہم کیسے ٹرسٹ کریں گے, یا ہم اپنے گھر والے بھی اب پریشان ہوتے ہیں, پیرنٹس بھی اسپیشلی. چیک اینڈ بیلنس تو اس طریقے سے نہیں رکھا جا سکتا. دیکھیں پورا ایک مافیا ہے, یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے, 2 لوگ نہیں ہیں, 3 لوگ یا ایک گروہ نہیں ہے, یہ پورا کا پورا ایک مافیا ہے. اور یہ اس طرح کا مافیا ہے جو ہماری جڑوں کے اندر سرایت کر چکا ہے, جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. تو یہ اس کے خلاف تو ایک مکمل کوئی گرینڈ آپریشن ہو یا اس کے خلاف کوئی بڑی حکمت عملی بنائی جائے, یا اس سے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں بچ کے رہوں ان تمام چیزوں سے, وہ سب سے بڑی بات ہے. میری یہ ول ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے, میں نے اپنے آپ کو میں نے کیچڑ سے بچ کے چلنا ہے تاکہ اس کی چھینٹیں میرے اوپر نہ آئیں. تو میں اس ٹائم ہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں, ورنہ اس ٹائم تو جتنے بھی جو پیئر گروپ ہے ہمارا, جو معاشرے کے جس طرح کے لوگ ہیں, وہ تو کوئی نہیں چاہتا نا کہ کوئی بندہ پازیٹیو وے کی طرف چلے. جو بندہ کہتا ہے کہ اگر میں آئس کا نشہ کر رہا ہوں تو آپ بھی کریں, آپ اگر ہمارے گروپ میں بیٹھ رہے ہیں, آپ اگر ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, تو جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ کرنے چاہیے. اچھا کچھ ٹائم تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کے اوپر ایکٹیو بھی ہوئی, اچھا کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا, اچھا کچھ چیزیں سامنے بھی لائی گئی, لیکن پھر ہم نے وہی دیکھا کہ وہ کچھ ٹائم بعد وہی لوگ جن کو پکڑا جاتا ہے وہی لوگ دوبارہ یہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے گلی محلوں میں بھی یہ لوگ آپ کو مل رہے ہوں گے. اچھا پھر اب تو اسپیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے گھر کے بیوی بچوں کو بھی انوالو کر لیا. اب تو دیکھنے میں جو چیز آتی ہے, پہلے میل تھے, اب تو اس میں سپلائرز کا بہت بڑا ایک جو رول ہے وہ فیمیلز کا ہے, فیمیل اور بچوں کا ہے. اب کریک ڈاؤن جو اسپیشلی ہے وہ سٹارٹ ہی فیمیلز کے خلاف کیا. دیکھیں اگر ایک گاڑی میں یا ایک موٹر بائک پر یا ایک کسی بھی وین میں فیملی جا رہی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بندے کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ یار فیملی ہے, انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا, اور وہی اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سپلائی بھی کرتے ہیں. وہ اس کے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, تھانہ قطب پور کی حدود سے ایک فیملی گرفتار ہوئی جو تقریباً 4 سے 5 کلو منشیات, جس میں ہیروئن بھی تھی, جس میں آئس بھی تھی, یہ تمام چیزیں وہ ایک موٹر بائک پر لے کر جا رہے تھے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ تو مخبری ہوئی ہوگی, لوکل سورس ہوگا ان کا, یا جو بھی ان کی ٹیکنالوجی کے تھرو انہوں نے کیا ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو صرف یہ ایک چیز یہ دیکھی جاتی تھی کہ میل ہی اس کام میں انڈلز ہیں, لیکن اب میل نہیں, اب فیمیلز کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے. بات جو سٹارٹ ہوئی ہماری وہ اس بات سے ہوئی تھی کہ کس طرح سے منشیات کرائم کو لیڈ کر رہا ہے. تو آئس کی وجہ سے سارا یوتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, یوتھ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کرائم لیڈ ہو رہا ہے اور سارا معاملہ. حسن آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اور کرائم سے ریلیٹڈ بہت تفصیلی گفتگو ہوئی, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ بھی موجود ہوں گے. ابھی ہمارے ساتھ ماجد صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر عبدالماجد صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں مرزا طارق ندیم سعیدی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, الحمدللہ, اللہ کی ذات کا احسان, بہت کرم. ان سے جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے ساتھ ساتھ. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے
وہ ٹاپک ہے جی آج ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اس پر کس طرح سے عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آج تمام چیزیں جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے روہی کے جی ٹیکنیکل انجینئر عظیم، آج ان کی برتھ ڈے ہے، اور وش یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت زیادہ مبارک ہو، اور زندگی میں یوں ہی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ہماری پوری روہی ٹیم کی طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی حقوق اللہ کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم حقوق العباد کی طرف آئیں گے، لیکن سب سے پہلے حقوق اللہ جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور روہی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اہم موضوع پر سامعین و ناظرین سے مخاطب ہونے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ اب سے پہلے جتنے ادیان آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، تمام کے تمام عبادات کا طریقہ لے کے آئے۔ تمام مذاہب، تمام نبی اور تمام رسول عبادات کا طریقہ لے کے آئے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اور نوح علیہ السلام تک تو یہ معاملہ بغیر کسی اختلاف کے ہوتا رہا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے جتنا وقت گزرا ہے، تمام انسانیت اپنے معبود، اپنے رب پر متفق تھی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک انسانیت ایسے اختلاف میں بٹی کہ اپنے رب پر، اپنے معبود پر متفق نہیں۔ کسی کا دیوتا کوئی سورج کا ماننے والا، کوئی کسی کا پجاری، کوئی بتوں کا پجاری، حتیٰ کہ اختلاف ماننے والوں میں بھی پھر اختلاف پیدا ہو گیا، مسالک کے نقطہ نظر سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اس سے پہلے جتنے ادیان آئے وہ عبادات کا طریقہ سکھاتے تھے۔ یہ پہلا دین مذہب اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا، یہ صرف عبادات کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ عبادات اس مذہب اور اس دین کا ایک حصہ ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات لے کے آیا۔ اس میں اللہ کو راضی کرنے کا ضابطہ بھی شامل ہے، اس میں بندوں کو راضی کرنے کا ضابطہ بھی شامل ہے، اور اللہ رب العزت کے حقوق الگ اللہ نے کھول کھول کے بیان کیے کہ میرے حق یہ ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تو جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ تو پھر یہ آگے دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک چیز جس کا تعلق روح سے ہے، دوسری چیز جس کا تعلق بدن سے ہے۔ روح سے جن کا تعلق ہے وہ 5 چیزیں بنیادی عقائد ہیں، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے تمام انبیاء پر، دوسرا قیامت پر، اچھی بری تقدیر پر، روز قیامت پر، آخرت پر۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی عقائد میں آتی ہیں جن کا تعلق روح سے ہے۔ جو بیٹھا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے تو کسی کو نظر تو نہیں آتا مانتا یا نہیں مانتا، اس کا تعلق روح سے۔ اور اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں، یعنی کلمہ شہادت زبان ادا کرے گی، نماز ہے بنیادی ارکان میں، نماز جسم ادا کرے گا، زکوٰۃ ہے تو جسم سے کمائے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا ہوگی، روزہ ہے تو اس میں جسم کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی، حج ہے تو اس جسم کو سفر کرنا ہوگا۔ تو یہ حقوق اللہ جو ہیں یہ بھی 2 حصوں میں ہو گئے، ایک کا تعلق روح سے ہوا، دوسروں کا تعلق جسم سے۔ تو 10 چیزیں مل کے یہ مکمل ایک دین کی بنیاد اور ڈھانچہ بن گیا۔ اور دوسرا جو تعلق ہے وہ اپنے بندوں سے، تو اللہ رب العزت نے واضح اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ اللہ کی مرضی اس پہ پکڑ کرے، اللہ کی مرضی وہ معاف کر دے۔ مجھ سے اگر کوئی حقوق اللہ رہ گئے ہیں تو وہ مالک ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے یہ بات کھول کے بتا دی کہ حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا جب تک خود بندہ معاف نہیں کرے گا، یہ بندے کو ہی معاف کرنے ہوں گے۔ تو حقوق العباد کی کمی، یا یوں ہم کہہ لیں کہ اس علم کی ہمارے پاس کمی کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا نہیں پتہ، جس سے اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس دھرتی پر فسادات کی بنیاد بنتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ، حتیٰ کہ ہمیں اپنی گھریلو زندگی کی حقوق کا ہی نہیں پتہ لا علمی کی وجہ سے کہ ہمارے حق کیا ہیں۔ میں ہوں، میری بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ میرے کپڑے دھوئے، شریعت نہیں کہتی۔ میری بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کے کپڑے دھوئے۔
میری بیوی کے کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہ میرے بھائیوں کے، میرے اہل و عیال کے وہ کپڑے دھوئے یا کھانا پکائے، یہ وہ پکاتی ہے تو اس کی مہربانی. حتیٰ کہ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ مانگے تو شریعت کہتی ہے وہ مانگ سکتی ہے کہ میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی اگر مجھے اتنا معاوضہ نہیں دے گا. تو یہاں تک جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خدمت ان کا حق ہے یا ہمارے خاندان پورے کا کام کرنا ان کا حق ہے، تو ہم یہ حق جتاتے ہیں، آگے سے فساد پیدا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس یہ علم ہو کہ ہماری شریعت نے یہ جو بتایا ہے کہ اپنی بیوی کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے، اپنی بیوی کا رہنا سہنا سارا میرے ذمہ ہے، لیکن وہ اپنی خوشی سے کرے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا کوئی کام اس کے ذمہ نہیں، اس کی وہ اجرت مانگنا چاہے. جب اس حق کا پتہ ہوگا تو فساد نہیں قائم ہوں گے، گھر ایک جنت کا نمونہ بنے گا، گھر میں سکون ہوگا. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اس کے حق ہیں، اس انداز سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ کم علمی کی وجہ سے. اسی طرح والدین کے حقوق ہیں. اسی طرح دیکھو اتنا بڑا والدین تو اتنا بڑا ایک اجر ہے جب اس شریعت نے اتنا بڑا، جیسے ہے کہ ہر بڑے کام کے پیچھے ایک چھوٹا کام رکھا. یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ایک بڑا عمل ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹا عمل رکھا کہ اگر کوئی بڑا عمل نہ کر سکے تو کم از کم وہ چھوٹا عمل کر سکے. فار ایگزامپل کہ حج کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس پہ خرچہ ہوا، اس پہ سفر کی تکلیفیں برداشت کیں، اذیتیں برداشت کیں، اور زاد راہ ساتھ لے کے چلے، تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں، اللہ کرنے والا ہے. لیکن والدین کا چہرہ خوشی سے دیکھنا، اس میں فرمایا کہ مقبول حج کا ثواب ہے. ایک بہت بڑے عمل کے پیچھے ایک چھوٹا عمل رکھا کہ جو بڑا نہ کر سکے تو اپنے والدین کی ان حقوق کا جب پتہ ہوگا کہ میرے والدین کا چہرہ دیکھنا میرے لیے ایک مقبول حج ہے، یہ علم ہمارے پاس ہوگا، اور اللہ کے اس فرمان کا علم ہمارے پاس ہوگا کہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُوفٍ وَلَا تَنْهَرْ، کہ ان دونوں کو یعنی والدین کو تو اوف، سب سے نرم لفظ اس دھرتی پر دنیا پر جو ہے وہ اوف ہے، جس کو اوف کہنے کی اجازت نہیں. ان کے ساتھ ہم جھگڑیں یا ان کے ساتھ ہم بدتمیزی کریں. تو یہ حقوق العباد کا وہ شعبہ ہے جس کی ہمیں تعلیم اپنے بچوں کو اپنے درسگاہوں میں، اپنے گھروں میں اس کی تربیت اور اس کی تعلیم ہونی چاہیے. اور اس کی تربیت اور تعلیم کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو تختہ مشق بنائیں، عملی نمونہ بنائیں. اگر میں عملی نمونہ بناؤں گا تو بچہ جو ہے اپنے حواس خمسہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. بچہ سن کے سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے، پورے 5 حواس بھرپور طریقے سے بچہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. جب ہمارا بچہ یہ دیکھے گا کہ میرا باپ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا تھا، یا میرا بچہ یہ دیکھے گا میں اگر سور لیٹا ہوا ہوں اور خود اٹھنا نہیں چاہتا اور اپنے بچے کو آوازیں دے رہا ہوں اٹھ کے نماز پڑھ لے بھائی، اٹھ کے نماز پڑھ لے، بچہ نہیں اٹھے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں خود اٹھوں، میں وضو کروں، میں مصلے پہ کھڑا ہوں، پھر بچے کو کہوں. اچھا یہ تو آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ تو ہم اس پہ آگے نا کہ کیا کیا حقوق ہیں ہمارے والدین کے، پھر بچوں کے حوالے سے بھی، مثلا اس میں تمام چیزیں جس طرح ہم حقوق کی بات کرتے ہیں. حقوق اللہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، جو اللہ کی طرف سے ہم کہیں نا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، کس طرح سے ہم نے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ سے جانوں گی. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سب سے پہلے مجھے حقوق اللہ کے حوالے سے بتائیے گا، پھر ہم نعت کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے تو ہے حقوق اللہ. جس اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں تخلیق کی، ہمیں مانگنے کی ہمت نہیں، جرت نہیں، خوبصورت بنا کے بھیجا، خوبصورت آنکھ، خوبصورت ہاتھ، خوبصورت ناک، خوبصورت زلفیں دے کے بھیجا. اور اللہ رب العزت کا نظام دیکھو کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی خوراک کا انتظام کیا اللہ نے. وہی بچی 15 20 سال 25 سال 26 سال اس کی شادی نہیں ہوئی تو کچھ نہیں، جب بچہ باہر آیا تو اسی چھاتی میں اللہ نے رزق تیار کیا. یعنی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے رزق کا انتظام، اس کی دیکھ بھال کا انتظام، اس کی پرورش کا انتظام، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد 18 سال تک یا بلوغت تک، جس عمر میں بھی بلوغت تک تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بلوغت تک تو نعمتیں دیتا گیا، صحت دی، نعمت دی، پھر علم سے نوازا، پھر اچھے والدین دیے، اچھے دوست دیے، اچھے ہمسائے دیے، اچھے بھائی دیے، سارا کچھ. 18 سال کا ہوا تو پھر کہا اقیم الصلاوات والزکوٰۃ. اتنی لمبی مہل، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، یہ میکسیمم میں 18 کہہ رہا ہوں جو جہاں پہ بالغ ہوا. بلوغت کے بعد اسے کہا کہ اب جھک میرے سامنے. اب اتنی نعمتیں کھانے کے بعد، اتنی آسائشیں لینے کے بعد، اتنی رحمتوں میں سے گزرنے کے بعد اگر اللہ کا حکم نہیں مانا تو حقوق اللہ جو یہ ہیں اس کی تو پھر
छूट है ही नहीं। अल्लाह ने कहा कि अकीमुस्सलाह व आतु ज़का, कि रकू करने वालों के साथ रकू करो, झुकने वालों के साथ झुको। ऐसा हुक्म दिया जो किसी हाल में भी माफ नहीं, किसी हाल में। अगर नमाज पढ़ना खड़े होके वो ताकत नहीं, बैठ के पढ़ो। मतलब इस्लाम में बहुत ज्यादा हम कहें कि हमारे लिए बहुत आसानियां भी हैं हमारे दीन में। वेलकम बैक नाजरीन जी, हम हकूकुल्लाह पे बात कर रहे थे जी, कंटिन्यू करेंगे। मैंने बात यहाँ से ख़त्म की थी कि जब बंदा बलूगत की दहलीज पे कदम रखता है तो अल्लाह कहता है अब मेरे सामने झुक। तो बंदे को ये सोचना चाहिए कि इतनी देर मुझे मोहलत दी और इतनी देर मुझे उसने खिलाया पिलाया, सेहत दी, इतना बड़ा किया, अब कहा झुकने को, बचपन में नहीं। अच्छा, वैसे हकूकुल्लाह तो बहुत कम से ही है जिनमें हम अगर बात करें, नमाज है, अल्लाह की इबादत आ गई, मतलब अगर उसमें हम तो उसमें भी खैर पूरा नहीं उतरते, तो मतलब चीजें हमारी वही आ जाती हैं कि राइट्स की बात आती है, तो फिर हमें तमाम राइट्स जो हैं वो हम कभी भी अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं कोताहियां जो हैं वो रह जाती हैं। जो हुकूकुल्लाह हैं उनको अगर गहराई में देखो तो अल्लाह को आपने अगर सजदा ना भी किया तो उसकी शान में क्या फर्क पड़ता है? ये तो आप ही का फायदा है। हाँ, वही दिन में आप 5 दफा वुजू कर रहे हैं, हाँ, आपका फायदा है। आप अपने आप को साफ रख रहे हैं, अपने मुंह को, हाथों को धो रहे हैं, और जब अल्लाह के सामने आप झुक रहे हैं, आपका जिस्म एक वर्जिश कर रहा है, और जिस पे इतनी तहकीकात हो चुकी हैं कि अगयार जो हैं वो उनके बूढ़े मेमोरी खो बैठते थे, और उनमें ये तहकीक की कि मुसलमानों के बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, अपने दोतों पोतों नवासों को नसीहतें करते हैं, और हमारे बूढ़े जो हैं वो ओल्ड खाने में छोड़ने पड़ते हैं कि अपनी मेमोरी खो बैठे, याददाश्त खो बैठे मजबूरन, हालांकि वो अहले किताब हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करना चाह रहे होते हैं, मजबूरन छोड़ने पड़ते हैं ओल्ड हाउस में कि अपनी मेमोरी खो बैठते हैं। इस पे जब तहकीकात हुई तो नतीजा ये निकला कि मुसलमान जो है 5 दफ़ा ये झुकाता है, और दिल जो है उससे दिमाग नीचा रहता है, खून की सर्कुलेशन जारी रहती है, लिहाजा आखिर तक मेमोरी बहाल रहती है। तो बंदा जब ये सोचे ये तो हमारे ही सेहत के लिए ज़्यादा फायदा, बल्कि अब उन्होंने सजदा करना शुरू कर दिया इस तहकीक के बाद, और सजदा जब से शुरू किया, आप तहकीक ये करके देखेंगे, और नौजवान नस्ल सुन रही है, तो उनके ओल्ड हाउस गैर आबाद हो गए कि उन्होंने सजदा शुरू कर दिया, देख के घड़ी पे सजदा शुरू कर दिया कि सजदा करने से दिमाग जो है सर्कुलेशन जारी है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। हाँ। आप एक एक रुकन को देखते जाएं तो वो आपके लिए फायदा। अगर रोजा रखते हैं तो उस रोजे के जो साइंसी फायदे हैं, जो तिब्बी फायदे हैं, अतिब्बा ने उस पर लिखा, मुहक्किकीन ने उस पर लिखा कि रोज़े के इतने फ़ायदे हैं कि बेशुमार बीमारियों, अब ये टॉपिक नहीं है मेरा वो कि मैं एक एक खोल के बताऊं कि उसके कितने कितने फ़ायदे हैं, कि उससे कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है, वो आपके फ़ायदे के लिए। रोज़ा आप राज़ी अल्लाह हो रहा है, फ़ायदा आपका हो रहा है, मुंह आप अपना धो रहे हैं, राज़ी अल्लाह हो रहा है। तो अल्लाह ने तो ये देखना है ना कि मेरा बंदा कितना मेरी तरफ झुका है, ये है आजिज़ी उसमें कितनी है, मेरी तरफ उसका रुख कितना हुआ है, मेरे लिए कितनी तड़प है। तो बेसिकली तो अल्लाह का जो हम कहते हैं ना, इबादत के लिए जो इतनी पूरी दुनिया जो है वो बना दी, तो बेसिक तो यही था कि इबादत के लिए तो कोई कमी नहीं थी। एक तो अहम बात की आपने, ये बुनियादी नुक्ता ये है कि हुक्म का मानना, बंदगी ये हुक्म का मानना है। वो ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना बंदा है, कितनी बंदगी करता है, कितना मेरा हुक्म मानता है। वो इतनी बड़ी ज़ात है, उसको इसके हमारे इस अमाल से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये हमारे ही फ़ायदे में है, और वो हुक्म एक सजदे का ही तो इनकार किया था। अच्छा लगता है कि अब जब उसका बंदा उसकी तरफ झुकता है, और कहते हैं ना कि सम टाइम आप इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो, अच्छा वो लाता भी इसी उसमें है कि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो, टूटा हुआ हो, और जब वो उसकी तरफ जाता है और सजदे में जाता है, तो अल्लाह ताला तो उसको हर तरफ से नाकामी हो जाए तो वो कहता है मेरा दर खुला है। तो अब अल्लाह बताता है कि हाँ अब तो अब बताओ कि कौन है। अगर हम इसको गहराई से देखें कि शैतान ने क्या किया, एक सजदे का इनकार किया था, सिर्फ इनकार था ना। अल्लाह हुक्म की तामील चाहता था, जैसे मैंने कहा ये ऐसे करे, उसने एक, तो अगर उसने एक सजदे से इनकार किया वो मरदूद ठहरा। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि हम उसकी उम्मत में हैं कि हम दिन में कितने सजदों का इनकार कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। और पहली उम्मतें तो छोटी सी नाफरमानी करती थी तो शक्लें बिगड़ जाती थी। ऐसे ही अब बनी इसराइल मौके पे आपको आपकी जो सजा है, बनी इसराइल को यही कहा गया था ना कि आप हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बनी इसराइल यहूदियों के नज़दीक हफ्ता जो है अहम दिन, जैसे मुसलमानों के नज़दीक जुमा अहम दिन और मसीहों के नज़दीक इतवार अहम दिन, तो उनको सिर्फ मछली के शिकार से रोका गया।
اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس دن شکار نہیں کرتے، ایک دن پہلے جال لگا جاتے، اگلے دن آ کے اتار لیتے مچھلیاں. یہ نافرمانی تو قرآن نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو گئے. اتنی سی چھوٹی نافرمانی. ہم قدم قدم پہ نافرمانی کرتے ہیں، ہم نشہ کرتے ہیں، ہم نماز چھوڑتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دوسروں کا مال کھاتے ہیں، ہم ہمسایوں کو ستاتے ہیں، ہم عزیز و اقربا کو ستاتے ہیں. کون سا جرم ہے ہم ایسا جو نہیں کر رہے؟ ہماری نہیں شکلیں بگڑ رہی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، ورنہ کرتوت تو ہمارے ان سے کہیں بڑھ کر ہیں، نافرمانیاں تو ہماری ان سے کہیں بڑھ کر ہیں. تو یہ تو مالک کا کرم ہے کہ وہ ہمیں معاف کیے ہوئے ہے. اور ہم ایسی امت میں، جس امت کا امتی ہونا پہلے انبیاء نے یہ خواہش کی کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، اس نبی کے امتی ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضابطہ حیات لے کے آئے، بنیادی بات ہماری یہ تھی، اور رحمت للعالمین بن کے آئے. بے شک. اور اس ضابطہ حیات کے تحت اس ضابطے پہ عمل کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایک جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب جنہوں نے اس ضابطے پہ عمل کر کے کلمہ پڑھا ان کے تو دونوں جہان بن گئے، اور اس ضابطے پہ عمل کر کے کلمہ نہیں پڑھا، ضابطے پہ عمل کر لیا تو رحمت سے خالی وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں. اس ضابطے میں آئے جس نے انصاف کو اپنایا، جن ممالک میں حضور کے اس ضابطے میں آئے وہ پرسکون زندگیاں گزار رہے ہیں. جنہوں نے بلا امتیاز بلا تمیز تمام کو حقوق دیے، جو جو ان کے حق بنتے تھے جنہوں نے دیے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں آئے، پرسکون زندگیاں بسر کر رہے ہیں. حتیٰ کہ میں نے ایک یوٹیوب پہ پڑھا ہوگا، آپ بھی سننا، میں نے ایک انٹرویو سنا ملکہ الزبتھ کا، کہ ملکہ الزبتھ کو اینکر نے پوچھا کہ تیری فٹنس کا کیا راز ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں صبح کا ناشتہ جو کے دلیے سے کرتی ہوں. تو اینکر نے پوچھا کہ تجھے یہ کس نے بتایا کہ جو کے دلیے سے ناشتہ کرے گی تو آخر زندگی تک فٹ رہے گی؟ تو کہتی مسلمانوں کے نبی نے. اب وہ اس ضابطے میں آئی، نبی کی اس سنت کو عمل کیا، اس نے جو کے ناشتے کا دھلیا گیا، تو اس کو یہ رحمت اس دنیا میں تو مل گئی کہ صحت مل گئی. تو اس ضابطے پہ عمل کرنے والا چاہے وہ کلمہ گو ہو چاہے وہ کلمہ گو نہ ہو، کلمہ گو کے دونوں جہان ہیں، اور جو کلمہ گو نہیں ہے اس کا یہ جہان فائدے سے خالی ہے ہی نہیں. ایک ایک چیز حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے، ایک ایک چیز کھول کے کون سا ایسا شعبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا؟ ہمیں کھانا بتایا کیسے کھانا ہے، ہمیں سونا بتایا کیسے سونا ہے، ہمیں پہننا بتایا کیسے پہننا ہے، ہمیں نہانا بتایا کیسے نہانا ہے، کس طریقے سے بیٹھ کے کھانا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس پہ زندگی کے تحقیقات ہوئی ہیں. تو ہاں. اس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں نے پڑھا، وہ مجھے یاد نہیں کس کتاب میں پڑھا تھا، ایک دانشور نے لکھا تحقیق کے بعد کہ سوتے وقت جو اپنے جسم کا ڈیزائن لفظ محمد کی طرح بنا لے اس کو کبھی السر نہیں ہوگا. تو جب سنت طریقے سے آدمی سوتا ہے تو اس کو غور سے دیکھیں تو سوئے کو لگتا ہے جیسے لفظ محمد ہے. اور اس بات پہ تحقیق ہوئی کہ جو کی روٹی کھاتا ہے اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا، اس کو شوگر نہیں ہوگی، اس کو السر نہیں ہوگا. ایک لمبی تحقیق اس پہ پڑھ کے دیکھ لیں، نیٹ پہ بھی پڑھی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ جو کی روٹی کھانا سنت ہے، حضور نے کھا کے دکھائی. اور اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر بغیر ان چھنے ہم روٹی آٹا گوندے نا چھان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ چھانتے نہیں تھے، ایسے ہی آٹا گنداتے. اور اب اس پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ اگر اس کا وہ بور کہتے ہیں جو بھی اسے کہتے ہیں نہیں چھانو گے، اسی طرح آٹا گوندو گے تو زندگی میں کبھی السر نہیں ہوگا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اب تحقیقات کے بعد آ رہی ہیں. ہم تو کسی تحقیقات کے بغیر اپنے نبی کا حکم مانتے ہیں، اپنے نبی کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے نبی کا جو اسوہ حسنہ ہے، جب تک دنیا اس پہ تحقیقات کر کے نئی نئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی. لیکن ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملی، کسی تحقیق کے بغیر، کسی لیبارٹری کے بغیر، کسی چیز کے بغیر. ہمارے نبی نے بتا دیا کہ یہ کھاؤ، ہمارے نبی نے اب ڈائٹنگ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. ہمارے نبی نے اس وقت بتایا کہ معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس کے لیے. یعنی کم کھاؤ، اتنی باقی رکھو بھوک کہ آپ اور کھا سکو. یہ اب اس پہ تحقیقات، ہمارے نبی تو سنت اس وقت بتا دیا کہ اس طرح کرو. حقوق اللہ، جیسے آپ نے کہا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا اتنا اچھا درس دیا. بیٹی کے ساتھ سلوک کر کے دکھایا. بیٹی جو بیٹیاں تھیں وہ تو بیٹیاں تھیں، جو منہ بولی بہن تھی شیما، وہ آئی اپنی چادر اتاری کہ شیما اس پہ بیٹھ. شیما مطالبہ لے کے آئی اتنے قیدیوں کو چھوڑنا، جیسے شیما کہتی ہے ایسے کر دو. یہ کر کے دکھایا. بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک، یہ کر کے دکھایا. ان میں مساوات کر کے دکھائی.
اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ کیسا سلوک وہ کر کے دکھایا، اہل محلہ کے ساتھ کیسا سلوک وہ کر کے دکھایا، جس کے ساتھ لین دین ہو اس کے ساتھ کیسا سلوک کر کے دکھایا، جس کے ساتھ وعدہ کیا وہ نبھا کے دکھایا، کیونکہ قرآن پاک کا بھی اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا کہ وعدے جو ہیں ان کی پاسداری کرو، وعدوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے اگر بچے کے ساتھ بھی وعدہ کر لیا شام کو میں پارک لے جاؤں گا یا آئس کریم کھلاؤں گا فلاں فلاں، وہ بھی پورا کرنا پڑے گا ورنہ پوچھ ہوگی۔ پھر سب سے بڑا جو کلیہ دیا، جو کہا نا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کرتے کیوں ہو جو کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ کرو بھی۔ اگر تمہارا اپنا کردار نہیں ہے وہ کہو گے، مانا کہ وہ اچھی بات ہے، وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اثر انداز وہی ہوگی۔ اب ہمارے اندر جو فقدان ہے اپنی نئی نسل کو ورثہ منتقل کرنے میں، وہ فقدان یہی ہے۔ اگر والدین اپنا کردار ٹھیک کریں گے تو بچے ٹھیک ہوں گے، اپنی روزی ٹھیک کریں گے، جو حقوق العباد کا اہم مسئلہ ہے۔ اگر حرام کمایا، کسی کا مال ضبط کیا، کسی کا مال حرام طریقے سے لیا اور اپنے بچے کو کھلایا اور امید ہم رکھیں گے وہ جنید بغدادی بنیں گے، کھلانا ہم نے حرام، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ حقوق العباد کا یہ اہم حصہ ہے، ہم ان کو حلال کھلائیں گے اور اپنا کردار پیش کریں گے تو بچہ ٹھیک ہو۔ اسی طرح کلاس میں اگر استاد کا اپنا کردار ہوگا، بچہ دیکھے گا کہ میرا استاد نماز پڑھتا ہے، میرا استاد باوضو رہتا ہے، یا میرا استاد کا کردار یہ ہے جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ بھی بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم فون پہ بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں جگہ ہوں، بچہ دیکھ تو رہا ہے، بیٹھا گھر ہے بتا لاہور رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے پازیٹیوٹی جتنی کم ہوئی ہے اس میں لوگوں کے بچوں کا رجحان بھی اسی طریقے سے کہ وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے بھی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح بھی کریں ساتھ ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا، اس میں مزید بھی آپ سے جانیں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، جس طرح حقوق العباد کی ہم بات کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس پہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے تمام چیزوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بتا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جس راستے پہ چل پڑا ہے، ہم کس طرح سے حقوق العباد کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے مشعل راہ تو ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ دنیا کا سب سے پہلا، دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ وہ میثاق مدینہ ہے، اور میثاق مدینہ کو اگر ہم پڑھ لیں، اس کی تمام شقیں ہم پڑھ لیں، اس وقت دنیا جو ہے وہ پورا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے لیے سب سے آسان زندگی گزارنا ہو جائے گی۔ جس وقت مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو اس وقت مسلمان اقلیت میں تھے، اکثریت میں نہیں تھے، اقلیت میں تھے۔ ایک اوس اور ایک خزرج، چھوٹے چھوٹے دو قبیلے تھے جو مسلمان تھے، جو انصار کہلائے، جو انہوں نے مہاجرین کی کا ہاتھ تھاما، مہاجرین کی مدد کی۔ وہاں پہ جو بڑے قبیلے تھے جن کی اجارہ داری تھی مدینہ پہ، وہ تو بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، وہ بڑے قبیلے تھے۔ اس حالات میں جا کے ایک ریاست کا قیام، کہ ہیں بھی اقلیت میں، ہیں بھی مہاجر، اٹھ کے دوسری طرف سے آئے ہیں، سب کچھ اجڑ کے، سب کچھ بھی نہیں ہے، نہ جائیدادیں ہیں، نہ مال ہے، نہ متاع ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک نئی ریاست قائم کرنا یہ ایک اتنا بڑا سبق، اور اس میں جو حقوق رکھیں ان حقوق کی آج بھی ہم پاسداری کریں تو ہم پرسکون زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حقوق لکھے کہ اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، کہ وہ یہاں پہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں اپنی عبادت کھلے عام کر سکتے ہیں، اور ان کی عبادات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ بلکہ ہم اگر نجران کے اس وفد کی کہانی پڑھ لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا، حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، 60 افراد پہ مشتمل سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً پہلی آیات کا شان نزول بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ سے پوچھا گیا کہ محمد بن عبداللہ کدھر ہیں، ان جو نجران کا وفد مسیح وفد تھا اور سارے عالم تھے، انہوں نے کہا مسجد نبوی میں موجود ہیں، تو وہ مسجد نبوی میں ملنے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں بلایا، اور پھر حضور سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا، ہم اپنی عبادت کر لیں؟ حضور نے کہا کر لیں، یعنی مسجد نبوی میں ان کو عبادت کرنے کی اجازت دی،
اور پھر ان سے سوال و جواب ہوئے، وہ ساری ڈیٹیل تو بہت لمبا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال و جواب ہوئے، حضور نے فرمایا آپ اپنی کتاب کے ماننے والے ہو؟ ان کا بالکل ماننے والے. حضور نے فرمایا آپ نہیں ماننے والے؟ کہتے ہیں ہم ماننے والے. حضور نے فرمایا آپ اپنی ایمانداری سے بتاؤ کہ جو تمہاری کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں ان کو پائی جاتی. تو حضور کے اس اخلاق کو دیکھ کر بعد میں ان میں سے مسلمان ہوئے. اور یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا دوسروں کے ساتھ رہنے کا، دوسرے مذاہب کے ساتھ رہنے کا، اور اپنے مذاہب کے ساتھ. ایک مسیحی اور ایک مسلمان کا کیس عدالت میں آتا ہے. جب دیکھا گیا کہ مسلمان حق پہ ہے نہیں ہے اور مسیحی حق پہ ہے، مسلمان جھوٹ، تو فیصلہ مسیحی کے حق میں کیا. یہ ہے حقوق العباد. یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ گو ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان، یہ دیکھا کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، حق پر کون ہے. تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے. اس حقوق کی ضرورت ہے ہمیں. بالکل جی. اس پہ مزید بھی آپ سے جانتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ حقوق العباد کا خیال جو ہے وہ کیسے رکھا جائے اور کس طرح ہم اپنی اس عملی زندگی میں جو ہے ان تمام چیزوں کو اپنا کر اگر رائٹس کا خیال رکھیں. اچھا ویسے تو اوور آل دیکھا جائے تو حقوق جس طرح ہمیں بتائے گئے ہیں اور جس طرح سکھائے گئے ہیں، لیکن ہمارے بدقسمتی ہے ہمارے تو کبھی حقوق کے اوپر کوئی بات ہی کر دے، حق کے اوپر بھی ہو تو خاموش کرا دیا جاتا ہے یا پھر رون دیا جاتا ہے. نہیں، اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے. ہاں، کس نے اپنے حق کی بات کیسے کر لی ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے آ کے بچیوں کا وراثت رکھی، بچیوں کی وراثت رکھی. ہم جس چیز کا حکم نہیں وہ تو اتنا کریں گے، جیسے آپ نے بات کری تھی وقت میں دکھلاوا آ گیا ہمارے، کہ دکھلاوے کے لیے تو ہم اتنا کریں گے کہ یہ جہیز ہو، وہ جہیز ہو، وہ ہو، اور سال بعد وہ ڈیزائن بھی پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، سال بعد وہ ساری چیزیں پرانی ہو چکی ہوتی ہیں. اچھا اگر وہی بچی اپنا وراثت مانگ لے تو معاشرہ بھی کہتا ہے کہ اس نے تو اپنا حق مانگ لیا، اس نے تو اپنی وراثت، اسے برا سمجھا جاتا ہے اور اسے دی نہیں جاتی. یعنی جس چیز کا حکم ہے، جس چیز کا حکم ہے وہ نہیں دیتے، جو اس کا حکم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محترمہ، ہماری ماں، جنت کی سردار، خاتون جنت حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دے سکتے. چاہتے تو پورا پہاڑ سونا بنتا اور وہ جہیز میں دے دیتے. کیوں نہیں؟ اتنی سادہ سی انہوں نے اس کو کیوں نہیں کہ میری امت تنگی میں آ جائے گی، جو میں کروں گا وہ سنت ہو جائے گی، اور وہ سنت یہ نہ پوری کر سکے. میں تو فاطمہ کو پورا، اگر میں احد پہاڑ کو کہوں سونا ہو جائے اور فاطمہ کے جہیز میں دے دوں، یا دنیا کی جو چیز دینا چاہے دے دوں، لیکن سنت ہو جائے گی. تو وہ تنگی برداشت کی ہمارے لیے چند چیزیں دے کر کہ میری امت کے لیے یہ آسانی کر دی نا. وہ اس آسانی کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں. لیکن جو حضور نے حکم دیا کہ وراثت دو، وراثت سے ہم، بہن کو وراثت دینے سے ہماری جان جاتی ہے، بیٹیوں کو وراثت دینے سے ہماری جان جاتی ہے. یہ حقوق العباد نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. کیا اللہ رب العزت ثانی پر ہے، کیسے ہوگی ہماری آخرت، کیسے ہوگی؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد نہیں کروں گا. اب زندگی میں ایک بچی نہیں معاف کرتی یا بہن کوئی معاف نہیں کرتی تو پتہ نہیں کیسا معاملہ ہوگا آخرت میں جا کے. یہ خطرناک معاملہ ہے حقوق العباد والا، جس کو ہم نے اتنا ایزی لیا ہوا ہے. اور اس سے ہٹ کے بھائیوں کے مسائل ہیں آپس میں، کوشش کرتے ہیں ہم جائیداد میں، پیسے میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی طرف سے کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اتنی خوبصورت زندگی دی یہ اسلام ہی نے دی نا. رشتے قائم کیے، بہن کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ. ہر کسی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. مطلب اگر پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ہے تو بچوں کا بھی اسی طریقے سے پیرنٹس کے اوپر حق ہے. اچھا اسی طرح اگر بہن بھائیوں کا ہے تو ان کا آپس میں، مطلب ایک دوسرے کے اوپر حقوق جو ہیں، ہمسایوں کے ہیں تو دوسرے پر ہے. تو لیکن ہم قاصر ہیں جی ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے. کوئی میسیج دینا چاہے ہمارے ویورز کے، کیونکہ ٹائم بھی مختصر ہے. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے، وسیع ٹاپک ہے جس پہ بات ہم کرتے جائیں تو میرے خیال میں شاید وقت جو ہے. بس آخری میسیج تو میرا یہ ہے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی پرورش رزق حلال سے کریں، تاکہ ہماری ریاست کا مستقبل اور امت محمدی کا مستقبل جن کے ہاتھوں میں جانا ہے وہ صاف اور شفاف رزق سے پلے ہوئے ہوں. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی مرزا طارق بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.